बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, जब से हमने होश संभाला है मसला फ़लस्तीन का तज़किरा सुन रहे हैं। कभी इसमें शिद्दत आ जाती है, कभी ये तहरीक जो है ज़रा माठी हो जाती है, लेकिन मौजूद रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। माजी में भी कई बार ऐसा देखा कि कीमती जानें ज़ाया हुई, लेकिन जो सिलसिला अब वहाँ जारी है और जिस बर्बरियत के साथ, सफाकियत के साथ नस्ल कुशी की एक मुहिम चल रही है फ़लस्तीनियों की, शायद इसका पहले आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। ये मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब जो आम आदमी है अपने घर में बैठा, वो भी किसी न किसी हवाले से अफसरदा और फ़िक्रमंद हो जाता है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का ये दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, घूमती घुमाती कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है। फिर आप जब बच्चों को बिलखते और खून में लथपथ देखते हैं तो यकीनी तौर पर कोई भी दर्द दिल रखने वाला उस पर रंजीदा हुए बगैर नहीं रह सकता। तो ये सिलसिला बदकिस्मती के साथ जारी है और इस सिलसिले में अब जो पाकिस्तान में एक नया मूड हम देख रहे हैं वो अवामी रद्द अमल है। अवामी रद्द अमल के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी चकवाल में बेदारी उम्मत रैली का इनकाद किया गया और इसका एहतमाम मदनी तहरीक ने किया, जिसके बानी है हाफ़िज़ मकसूद अहमद मदनी। इस रैली का आगाज़ मोती बाज़ार अल्लाह वाली मस्जिद से हुआ और इसमें शुरका की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मुल्हक़ा जितनी मसाजिद दीगर और मसाजिद के जो ख़तीब हैं, जो इमाम मस्जिद हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, वो भी काफ़िलों की शक्ल में पहुँचे और इसको एक बड़ी रैली बना दिया। क्योंकि मकसद भी बड़ा और बड़ा ये अहम मकसद है, इसलिए लोगों ने लब्बैक कहा और एक बड़ी रैली की शक्ल में ये मोती बाज़ार से शुरू होकर ये भौन चौक तक पहुँचे और यहाँ पर ये रैली जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौके पर ख़िताब करते हुए मदनी तहरीक के सरबराह हाफ़िज़ मकसूद अहमद मदनी का ये कहना था कि अब इससे और ज़्यादा जुल्म फ़लस्तीनियों पर क्या रवा रखा जाएगा। क्या वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और मुस्लिम जो उम्मा है वो खामोश है और इस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दे रही। और इस मौके पर उन्होंने एक अहम बात भी कही। उनका ये कहना था कि हर तरफ से ये मुतालबा ज़रूर आता है कि अशिया का बाइकाट किया जाए, जो भी इसराइल की या दीगर किसी और ऐसे मुल्क की प्रोडक्ट है कि जो कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने में शामिल है, तो उनकी अशिया का बाइकाट किया जाए। लेकिन उनका नुक्ता बड़ा अहम था कि आप ये अशिया रखते ही क्यों हैं, यानी दुकानदार लोग जो है ये अशिया ख़रीद कर लाते ही क्यों है, इसको बेचने के लिए अपनी दुकान पर सजाते ही क्यों है। बड़ा अहम ये नुक्ता था। अब ये दूसरे लफ्ज़ों में आप यही कह सकते हैं कि आप एक भूखे शख्स के सामने खाना जो है वो लगा दें टेबल पर, लेकिन उसको पाबंद कर दें कि आपने ये खाना नहीं है, आपने इसका बाइकाट करना है। तो ये एक वाकई मज़े खेज़ ही बात है। बेहतर यही हो कि जो दुकानदार जो है वो ये अशिया लेकर आते हैं, सबसे पहला कदम तो वो उठाए, वो इसका बाइकाट करे और फिर बतदरीज जो सारफ है वो इससे दूर हो। अब बाइकाट के हवाले से एक और मुश्किल भी वो मौजूद वो देखी जा रही है कि आप किसी प्रोडक्ट का जब तक कोई मुतबादल नहीं देते उस वक्त तक बाइकाट मुअस्सर हो नहीं सकता। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ को तो साइड पे कर दें कि इसका बाइकाट है, लेकिन उसके मुतबादल कोई चीज़ से सारफ को दे ही ना। हाँ, वो 18-19 हो तो चले, कोई मसला नहीं है, 20 वाली को आप साइड पे कर सकते हैं, लेकिन चीज़ मौजूद ही ना हो या नाकस हो तो इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। इतना बड़ा मौका ये पैदा हुआ है, इतना खला पैदा हुआ है, सार्फिन जो है वो ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में बनी हो या किसी मुस्लिम कंट्री में बनी हो। तो इस मौके से कौन फिर फ़ायदा उठाएगा या कौन उठा रहा है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और इसका जवाब आना चाहिए कि अगर आप मौसर बाइकाट चाहते हैं तो फिर इन प्रोडक्ट का मुतबादल भी दें। अशिया का बाइकाट बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप मुतबादल नहीं देते तो उस वक्त तक ये मौसर नहीं हो सकता। ये बात तो तय है। इसी तरह अगर अवाम जो है
وہ سوشل میڈیا پر اس اہم نقطے پر بات کرنا چاہے فلسطین کے حوالے سے یا وہاں رونما ہونے والے واقعات کو دکھانا چاہے تو فوری طور پر بین ہو جاتے ہیں. فیس بک ہے وہ آپ کو بین کر دے گا. اسی طرح دیگر اور سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہیں اس پر وہ بین آپ کو کر دیتے ہیں. آپ اپنی بات کہنے کے قابل ہی نہیں رہتے. تو پھر یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیا بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جائے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک موقع ہے کہ آپ کو اپنا پلیٹ فارم ہی ارینج کر لیں. کیا ہم اس قابل بھی نہیں ہیں؟ ہمارے نوجوان کیا اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں؟ ان کے پاس اتنی تکنیکی صلاحیتیں بھی نہیں ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی اپنا کھڑا کر لیں کہ جس پر کھل کر بات کر سکے. یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. اگر آپ کے زبان سے کوئی بھی لفظ نکل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 30 دن کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ہی ہیک ہو گیا ہے یا اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو اس کے متبادل تیار کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جذباتی نعرے لگاتے رہیں اور متبادل نہ ہو تو پھر وہ لوگ آپ کو ہتھیاروں سے بھی ماریں گے اور پھر ان کے جو پلیٹ فارم ہے اس پر بھی وہ اپنے مطلب کی بات آپ کو کرنے دیں گے. اس کا متبادل صرف اور صرف اسی میں ہے کہ ہمارے نوجوان کوشش کریں, امت مسلمہ کے نوجوان کوشش کریں اور اپنا ایک ایسا پلیٹ فارم ضرور بنائیں جس پر کم سے کم جو مسلمان ہیں وہ کھل کر بات تو کر سکیں. اسی ریلی کے موقع پر رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائر طاہر اقبال بھی شریک ہوئے. شرکاء کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا, خطاب بھی کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ تمام جو مسلم امت ہے, پاکستانی ہے, اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہے, یہاں کی حکومت ہے, وہ سب اس صفاقیت کے خلاف ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے شرکاء سے وعدہ بھی کیا کہ اب اسمبلی میں جو ان کا اسمبلی کا جو سیشن شروع ہونے والا ہے اس میں جو انہوں نے تقریر کرنی ہے تو وہ اسی موضوع پر تقریر کریں گے اور آپ کے جذبات جو ہے وہ اوپر تک پہنچائیں گے. ویسے جذبات تو اوپر تک پہنچے ہوئے ہیں, حکمرانوں کو نہیں پتہ تو پھر اور کس کو پتہ ہونا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مسلم ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں ایک دو کو چھوڑ کر ان کی جنگ صرف اپنے عوام کے ساتھ ہے. انہوں نے دبا کر رکھا ہوا ہے تو اپنی عوام کو دبا کر رکھا ہوا ہے, وہ اسی کے ساتھ صفے آ رہا ہیں, اس کو ہی دبا کر رکھنے کی پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ داخلی طور پر یہ حکمران کافی کمزور ہے. اگر آپ نے اپنی عوام کا آپ کو اعتماد حاصل ہو تو پھر آپ دوسری قوتوں کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا سارا وقت ہی اگر اپنی عوام کے ساتھ جھگڑے میں گزر جائے, ان کو کیسے دبانا ہے, ان کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے, اسی میں آپ وقت ضائع کر دیں تو پھر آپ میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اسی کا فائدہ بیرونی جو حکمران ہیں جو اس مشن میں سب سے آگے ہیں کہ فلسطینیوں کو کیسے دبایا جائے, وہ پھر ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کو اپنی عوام سے ہی ڈراتے ہیں. تو یہ ڈر ہمارے حکمرانوں میں بہرحال موجود ہے اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ تمام جو مسلم ملک ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں, عوام کا بھی اعتماد حاصل کریں, جہاں جہاں جو بھی طرز حکومت موجود ہے صحیح معنوں میں اس طرز حکومت پر عمل کیا جائے, عوام کی رائے کے ساتھ اپنی رائے ملائی جائے, تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اتنے زیادہ مسلمان دنیا بھر میں موجود ہے اور مٹھی بھر فوج فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اس ریلی کے حوالے سے جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ مختلف جو علماء کرام ہیں وہ بھی حصہ بڑھیں, بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. مولانا عبدالقدوس نقشبندی وہ اس ریلی میں شریک ہوئے. اس کے علاوہ حافظ منصب حسین ساکی وہ ریلی کا حصہ بنے, ساتھ ساتھ مسلم یوتھ آرگنائزیشن اس کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اس ریلی میں موجود تھے, جس میں شیخ محبوب, شیخ گلزار, سابق کونسلر محمد حنیف اور دیگر شامل ہے. انہوں نے بھی جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور اس موقع پر ریلی میں جو شریک شرکاء تھے ان کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں کے بھی جھنڈے اٹھا رکھے تھے. فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو قائد اعظم سے یہ رشتہ قائم ہوا ہے, بلکہ اس سے پہلے کا یہ قائم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ مضبوط ہو رہا ہے. لیکن جس قسم کا جواب جانا چاہیے حکومتوں کی طرف سے بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جس طرح کی صورتحال غزہ میں موجود ہے اور جس قسم کی قیامت ڈھائی جا رہی ہے, وہ بعض لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی.
تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اگر آپ نے قیامت دیکھنی ہے تو غزہ چلے جائیں، وہاں برپا ہے، وہاں قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان مظلوموں پر جو نہتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن آسمان سے بمباری ہو رہی ہے اور کسی طرف کوئی احتجاج نہیں کر رہا۔ یہی خدا نخواستہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہم کبھی حمایت نہیں کرتے، تشدد کی کبھی حمایت نہیں کی، ہونا بھی نہیں چاہیے، انصاف کے مطابق معاملات طے ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں اب جو معاملات طے ہو رہے ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ اقتصادیات کی بنیاد پر طے ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ 2-4 ممالک کو چھوڑ کر پاکستان جو مسلم ممالک ہیں، بالخصوص میں پاکستان کا ذکر کرنا چاہوں گا، ہم اقتصادی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری تو ایک قسط بند ہو جائے، IMF صرف مذاکرات سے منہ موڑ لے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ڈیفالٹ کرنے والے ہیں۔ جب اقتصادی صورتحال ایسی ہوگی تو پھر کسی کے ساتھ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ کمزوریاں جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کمزوریوں کی وجہ سے ہم خاموش تماشائی ہیں، اور ہمارے یہ جو بھائی ہیں ان کو دن رات نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ بچوں کو بخشا جا رہا ہے، نہ خواتین کو استثناء حاصل ہے، نہ بزرگوں کو چھوڑا جا رہا ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، نہ اقوام متحدہ کی کوئی سنتا ہے، نہ بڑے ممالک جو ہیں وہ کچھ کہنے کو تیار ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عالمی سطح پر ایک ملی بھگت ہے، ایک حکم ہے، ایک طے شدہ فارمولہ ہے، ایک حکم نامہ ہے جس کو نافذ العمل کر دیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے ہر صورت بے دخل کرنا ہے، چاہے ان کے لاشیں یہاں سے گزارے جائیں، چاہے ان کو زندہ بھگا دیا جائے، لیکن اس غزہ اور یہ جو علاقہ ہے یہاں ان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہ لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ خالی ہیں، لیکن دل میں ایمان کی قوت موجود ہے، اور اسی ایمانی قوت کے ساتھ وہ اس بڑی دنیاوی قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، روزانہ شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن ڈر نہیں ہے، اور ہم یہاں امن سکون ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو دل ہیں وہ ایمان سے خالی ہیں، اور جب ایک مومن کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، جتنا مرضی آپ کے پاس ہتھیار موجود ہو۔ تو کل کی ریلی بڑی بھرپور تھی اور زبردست ریلی نکالی گئی شرکاء کی تعداد کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی کئی جو سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے ریلیوں کا انعقاد کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مقصد ہے، امت کو ضرور بیدار کرنا چاہیے، ایک پریشر ضرور ڈیولپ کرنا چاہیے، شاید ہمارے حکمران جو ہے وہ ہماری بات سن لیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ وہ سب اکٹھے ہو کر اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس سے شاید اور کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن یہ جو ان پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، یہ جو ان کے ساتھ انسانیت سوز واقعات رونما ہو رہے ہیں، شاید اس میں کچھ کمی آ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔